नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़िशान कमाल उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों, साल 2 के निसाब में शामिल नज़्म तग़य्युर जिसके शायर एहसान दानिश हैं, आज तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। उसका तीसरे शेर की तशरीह करेंगे। बुनियादी तौर पर इस नज़्म में तग़य्युर, तब्दीली, इनकलाब की अहमियत बयान की है और पहले और दूसरे लेक्चर में जो मैंने बातें आपकी गोशगुजार की हैं, समझ लीजिए वो बुनियादी बातें हैं। तो आगे पूरी नज़्म अगर आपने समझनी है तो पहले और दूसरे अशार के जो लेक्चर्स हैं वो लाजमी आप सुनिएगा, तो उससे आपको पूरी नज़्म की तशरीह समझ में आ जाएगी। फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस नज़्म को समझना और इसकी तशरीह करना। बाकी वही बातें बार बार आती हैं, वही कि किस तरह शायर ने इनकलाब को मौजू बनाया है, वो इंसान को दर्स दे रहा है कि वक्त के साथ साथ वो अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर इनकलाब पैदा करें। कायनात का हर मज़हर हमें यही बता रहा है कि हर लहजा हर लम्हा कायनात का मिजाज बदलता है, इस दुनिया के रंग बदलते हैं। तो दुनिया के बदलते हुए रंगों के साथ साथ हमें भी अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे तो हम जमूद का शिकार हो जाएंगे, जमूद का शिकार हो जाएंगे और जमूद मौत की अलामत है, जबकि हरकत व अमल, कोशिश, जुस्तजू और इज्तिहाद ये ज़िंदगी की दलील है। तो आज जो शेर है, शायर कहता है कि सुए खज़ां यानी खज़ां की तरफ, सुए खज़ां बहारे गुलिस्तां रवाना है। खज़ां की तरफ, सुए खज़ां, खज़ां की तरफ बाग की, बहारे गुलिस्तान, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, यानी बाग की, गुलिस्तान की बहार रवाना है, सफ़र कर रही है। सुए खज़ां बहारे गुलिस्तान रवाना है, हर बर्ग, बर्ग कहते हैं बेटा पत्ते को, हर बर्ग का सकूत, सुकूत कहते हैं खामोशी को, सरापा ये मुखफ़्फ़फ है सर ता पाँव का, सर से लेकर पाँव तक, सरापा, सरापा यानी मुकम्मल, फसाना है, एक कहानी है, एक दास्तान है, एक फसाना है, एक कहानी है, एक स्टोरी है। सुए खज़ां मतलब खज़ां की तरफ, सुए खज़ां, खज़ां की तरफ, बहार गुलिस्तान, गुलिस्तान की बहार, बर्ग मतलब पत्ता, सुकूत खामोशी, सरापा सर का पांव, फसाना कहानी। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें फनी मुहासिब क्या इस्तेमाल हुए हैं, फनी मुहासिब, खज़ां और बहार ये दोनों मुतज़ाद अल्फाज हैं, खज़ां और बहार। इसलिए इस शेर में क्या है, सनते तज़ाद, ये ईजाबी है, क्योंकि सनते तज़ाद की 2 किस्में मैंने आपको बताई थी, दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं। अगर एक लफ्ज़ हो उसके पीछे साबका लगाकर मुतज़ाद बनाया जाए तो उसको तज़ाद सल्बी कहते हैं, यह तज़ाद ईजाबी है। और इसमें सुए खज़ां बहारे गुलिस्तान रवाना है, हर बर्ग का सकूत सरापा फसाना है। अब इस शेर को समझिएगा बेटा, खज़ां
سوئے خزاں، خزاں کی طرف بہار جا رہی ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب سوئے خزاں، خزاں کی طرف بہار گلستان، گلستان کی بہار سفر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ خزاں کا دور جا رہا ہے، خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے، اور بہار اب چمن کا رخ کر رہی ہے۔ اب ہوائیں بتا رہی ہیں کہ خزاں کا دور اب زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، بہت جلد بہار چمن میں ڈیرے ڈالے گی، ہر طرف رنگینیاں اور رعنائیاں ہوں گی، ماحول میں رنگ و بو کا طوفان ہوگا، پرندے خوش الحان، رطب اللسان، خوش آواز پرندے چہچہائیں گے، بلبل کے زمزموں سے چمن گونجے گا، ہر طرف تحت نظر ہریالی ہی ہریالی ہوگی، سبزہ ہی سبزہ ہوگا، شبنمی قطرے رخے برگے گل پر تلاوت کریں گے، اور پتوں کی تراوت قلب و جاں کو سکون پہنچائے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں زندگی کے حبس زدہ ماحول میں تازگی لے آئیں گی، منظر بدل جائے گا، مایوس چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ تو یہ منظر چمن میں ڈیرے ڈالنے والا ہے، کیونکہ اب خزاں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے۔ ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا، اور دوسرا مطلب کہ سوئے خزاں بہار گلستان والا ہے، کہ ابھی چمن میں بہار تھی، بلبل عندلیب گلوں کا طواف کر رہے تھے، نغمے گا رہے تھے، لیکن یہ بہار کا دور زیادہ دیر تک نہیں ہے، بہت جلد بہار خزاں کو چمن کا رستہ دکھا کر رخصت ہو جائے گی، اور یہ گلستان ویرانے کا منظر پیش کرنے لگے گا، پھول مرجھا جائیں گے، انادل چہرہ مایوس لیے چمن سے رخصت ہو جائیں گے، وہ چڑیوں کا بانک پن ختم ہو جائے گا، اور یہ رنگینیاں رعنائیاں اب چمن سے رخصت ہو جائیں گی، کیونکہ ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے، کیونکہ خزاں کے آنے کے ڈر سے پتوں پر ایک سکوت طاری ہے، خاموشی طاری ہے، پتے بھی، پھولوں کے پتے، پودوں کے پتے بھی سہمے سہمے اور ڈرے ڈرے سے ہیں، وہ بھی خوف اور ڈر کی ایک کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں طرح سے اس شعر کا مطلب لیں، مگر مفہوم ایک ہی سامنے آتا ہے، تغیر کا۔ زندگی تغیر پہم کا نام ہے، اس میں ہر لحظہ ہر لمحہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں، یہ موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں اور اپنے وقت پہ جاتے ہیں۔
گرمی خزاں کا دور آتا ہے لیکن مستقل نہیں رہتا، رخصت ہو جاتا ہے تو بہار آ جاتی ہے۔ بہار کا دور رنگینیاں اور آنائیاں لاتا ہے، بہار کا دور خوشبوؤں کا پیامبر ہوتا ہے، ماحول فضا اس قدر معطر اور عنبر بار ہوتی ہے جیسے فضاؤں میں کسی نے جامع عطر الٹ دیے ہو۔ لیکن پھر یہ بہار بھی مستقل نہیں رہتی، یہ بہار بھی چمن سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یوں خزاں بہار میں اور بہار خزاں میں بدلتی رہتی ہے۔ پودوں کے پتے ہر تبدیلی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نئے موسم کے آنے سے پہلے ایک کہانی پیش کر رہے ہوتے ہیں موسم کی تبدیلی کی۔ خزاں کے دور میں پتے مرجھا جاتے ہیں، بہار آتی ہے تو پتوں پر تر و تازگی آ جاتی ہے، رخے برگے گل شگفتہ ہو جاتے ہیں۔ تو پتوں کی یہ خاموشی ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی کیا ہے؟ تبدیلی موسم کی۔ تو یہاں پہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بیٹا بہار اور خزاں یہ اردو شاعری میں مستقل علامتی حوالہ ہے۔ بہار خوشی کی علامت ہے، یہ خوشحالی کی علامت ہے، آزادی کی علامت ہے، اور محبوب کی ملاقات اور وصل کے دور کی علامت ہے، جبکہ خزاں بدحالی کا استعارہ ہے۔ تو انسان کی زندگی میں بھی خوشی اور غم، دکھ سکھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ انسان ہمیشہ خوش نہیں رہتا اور غم بھی اس کی زندگی کا مستقل حصہ نہیں ہوتے۔ خوشی غم میں اور غم خوشی میں بدلتے رہتے ہیں۔ یوں ہی انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ جب کوئی کام اس کی منشا اور رضا کے مطابق ہو تو خوش ہوتا ہے، اور جب اس کی منشا یا رضا کے خلاف کوئی کام ہو تو غمگین ہو جاتا ہے۔ تو یہی کبھی غم ہوتا ہے زندگی کا، کبھی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ تو انسان کی زندگی اسی تضاد کا نام ہے، اسی تغیر کا نام ہے۔ تو اس تغیر کو جو فطرت کے ہر مظہر میں، جو کائنات کے ہر ذرے میں رونما ہو رہا ہے، اسے ہم نے سمجھنا ہے، اس کے مزاج کو سمجھنا ہے، اور اس سے یہ درس لینا ہے کہ تغیر ہی زندگی کا نام ہے، یہ تبدیلی، یہ انقلاب ہی زندگی ہے۔ اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر ہر وقت ہر آن ایک تبدیلی لاتے رہنا چاہیے۔ مثبت تبدیلی اور مثبت انقلاب لاتے رہنے میں ہماری ترقی ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی انسان کا منتہائی مقصود ہے۔ لو بیٹا اب اس میں کچھ اشعار لکھواتا ہوں، وہ لکھیے کہ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ جی اور بیٹا شعر ہے کہ ہولے ہولے چلی نسیم سحر، ہولے ہولے چلی نسیم سحر، رقص برگ شجر نے دستک دی، رقص برگ شجر نے دستک دی۔
اور بیٹا ایک شعر جو آپ نے ہر شعر کی تشریح میں لکھنا ہے، زندگی ہے تغیر پہم، زندگی ہے تغیر پہم، وقت یعنی بدلتا رہتا ہے۔ لو بیٹا اس شعر کو اچھی طرح دیکھ لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوگا، جب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ میں ناصر، خدا حافظ۔